नहीं बच सकता, अदालत उसको सजा देगी। कायद आज़म अली रहमत 11 सितंबर की तारीख 1947 की या 30 अक्टूबर 1947 की तक। मेरे दोस्तों 73 का आईन, मेरे अभी दोस्त ने बता दिया कि प्रियम्बल को पढ़ें, अपनी इदालतों को देखें, मुझे हंसी आती है। मैंने यूनाइटेड स्टेट के अंदर टेक्सास सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत की। आपका वहां का एक प्रीसेंट का जज आपकी पूरी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बाएतमाद और बाजुर्रत है। इसलिए तो चंद दिन पहले, चंद महीने पहले यूनाइटेड किंगडम में एक आम जज ने आपको कह दिया कि इस मुल्क के अंदर वजीर आज़म और एक आम आदमी बराबर है। ये मेरा दीन है जो मैंने छोड़ दिया। ये मेरी रवायात थी जो कहीं नजर नहीं आती। आज अनवर मंसूर साहब ने कह दिया कि 11,000 अरब रुपया छोटी रकम नहीं। आपसे इस मुल्क का लूट के ले गए। कानून बनाने वाले अपने लिए कानून में तरमीम कर गए, कोई पूछने वाला नहीं। अदालतें किसी और काम के ऊपर लगी हुई हैं। और मैं आपके भाई और विक्टिम की हैसियत से मैंने उनकी सूरत हाल देखी, इसलिए कि कई सालों से मैं उस पार्लिमानी कमेटी का मेंबर हूं जहां से आपके हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज वो फाइनल अथॉरिटी और आजकल चेयरमैन उस कमेटी का, कि मेरे साइन के बाद जो है वो नोटिफाइड होते हैं। अगर एक सीनियर वकील, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन 18 साल मेरे सेनेट में हो चुके हैं, अगर उसके लिए इंसाफ के दरवाजे छोटी और बड़ी अदालतों में बंद हैं तो किस कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। लेकिन आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं एक बड़ी जबरदस्त बात कर रहा हूं जिससे हकीकत ये बात मबनी है कि अगर वो हो जाए तो आपकी अदालतें बासर होंगी, आपका इलेक्शन कमीशन बच जाएगा, आपका FBI काम करना शुरू कर देगा, आपके बॉर्डर के ऊपर कई मिलियन डॉलर जो रोजाना स्मगलिंग होती है वो बच जाएगा। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी इस मुल्क के ऊपर एतमाद करके आएंगे और इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आपको फिर IMF की जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों, अरशद शरीफ का कातिल, इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाला, आजम सवाती पर तशद्दुद करने और बदतरीन तशद्दुद करने वाला एक ही शख्स है। आज उसकी मैं बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कहा आज मैं ऐसी तामीरी बात कर रहा हूं। मैं हल ढूंढ रहा था। कल मैं डेंटिस्ट के पास गया और इतना पेनफुल ऑपरेशन था, 1 घंटा में रात को सोया और उसके बाद उठा गया। परवरदिगार, मैंने अपनी लॉयर फ्रेटर्निटी से कौन सी ऐसी बात करनी है जिससे मेरे पाकिस्तान के वो तमाम इदारे जो मुकम्मल तौर पे खत्म हैं, पार्लियामेंट नाम की कोई शय नहीं, हमारा इदालती निजाम जमीन बोझ हो चुका है, वेंटिलेटर के ऊपर है, इलेक्शन कमीशन नहीं, नैब नहीं, हाँ कोई जज हैं इंफरादी तौर पर, उनको दाद पेश करता हूं। स्पेशल जज राजा आसफ, हाई कोर्ट बलोचिस्तान का जस्टिस हाशिम काकड़, कराची का जस्टिस के आगा,
اسی طریقے سے لاڑکانہ کے اندر، حیدرآباد کے اندر، سکر کے اندر. اور اگر فیصلے پڑھنے ہیں، آپ نے آج میں منفی بات نہیں کر رہا، تو عامر فاروق جو اس وقت میرے دستخط سے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس بنا، میں اس کو 14 دن تک روک سکتا تھا، میں اس کے اوپر منفی کامنٹ کر سکتا تھا، لیکن میں نے جس ایتھکس کو پڑھا ہے قانون کے اندر، وہ کہہ رہا ہے کہ the mere impropriety, mere appearance of impropriety shall be avoided. وہ میں نے اوائڈ کیا اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دشمن کو بچھاڑا اور اس نے اس کے منہ کے اوپر تھوکا تو انہوں نے اسے معاف کر دیا، چھوڑ دیا. اگر آپ عامر فاروق اسلام آباد کے چیف جسٹس کی تمام وہ ججمنٹ پڑھیں تو آپ خود حیران ہوں گے. میں نے اس کو 6 پیجز کا لیٹر لکھا کہ تم باعث ہو، تم پریجوڈس ہو، تم میرا کیس نہیں سن سکتے، اور پھر اس نے مجھے 8 دن اندر جیل کے اندر رکھا. اس لیے میرے دوستو، تم ہو جو قانون آئین کے پاسدار ہو. تمہاری اور میری اولادوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، اور اگر ہم بہادری سے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے تو باہر سے آ کر آپ کو کوئی یہ نعمت نہیں دے گا. آؤ، کیا بات ہے جو میں آج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آج رات جب میں اٹھا، درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ایک چھوٹی جیسی ویڈیو کلپ جو ہے وہ دیکھی. وہ کس کی ہے؟ وہ ایک میجر آریہ جو ترجمان ہے ہندوستان کا. اور یہ بات میں بڑے ادب سے اپنے آرمی چیف سے کہنا چاہتا ہوں، آصف منیر صاحب سے، کہ میری اس بات کو سنیں، اور جو بات میں کر رہا ہوں اگر آپ نے اس پہ عمل کر دیا تو اللہ کی قسم پاکستان کا ہر ادارہ بن جائے گا، ہماری عدالتیں آزاد ہو جائیں گی، FBI ہماری کام کرنا شروع کر دے گی، بجائے اس کی کوئی چوری اور کرپشن کرے. کرپشن کے مقدمات کھل پڑیں گے. یہ صرف یہ بات میں انتہائی ادب سے اپنی نئی عسکری قیادت کے سرخیل آصف منیر سے کر رہا ہوں، اور یہ بات اس پلیٹ فارم سے اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے کاسموپولیٹن سٹی جو ہماری اکانومی کی بنیاد ہے، اور آج نیشنل سیکیورٹی آرمی چیف قطن بھی پاکستان کی افواج صرف نہیں ہے، بلکہ عوام، معیشت، اور اس کے ساتھ امتزاج ہے آپ کی افواج کا، اپنی بہادر افواج کا. یہ تینوں ملیں گے تو میرے ملک کی حفاظت ہوگی. اس لیے آج میں اتنے بڑے پلیٹ فارم سے یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ہندوستان کے ترجمان جو میجر ہے، اس نے پوری پاکستان کی قوم اور پاکستان کی آرمی کو چیلنج کیا ہے. اس ویڈیو کے اندر وہ کہتا ہے کہ کیا ملک ہے، do you deserve to be an independent country? Do you deserve to be Pakistani? تو آؤ، یہ بہادر وکلا، میں خود ناچیز آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کا صرف واحد ایک رستہ ہے. دیکھو، انڈیا بڑا ملک ہے،
لیکن اس کی آج سالانہ 5 ٹریلین پہ وہ پہنچ چکے ہیں، $5 ٹریلین پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہم چند بلین کے اوپر۔ آج معیشت تباہ، معاشرت تباہ، اخلاقیات تباہ، عدالتیں تباہ، انصاف کا نظام تباہ۔ واحد حل کیا ہے؟ جنرل صاحب، اس کا واحد حل ہے کہ آؤ اخلاص سے، تمہارے سینے کے اندر قرآن ہے، اور وہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس آئین کے تابع کر دو۔ ایک شخص صرف، میرے وکلا، یہ بات آپ کو پسند نہیں ہوگی لیکن عملی ہے، آج اگر آپ کا آرمی چیف صداقت اور عمل سے اس آئین کے تابع ہو جائے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کسی کی ہمت نہیں ہوگی اپنی افواج کے اندر، ISI کے اندر، کہ وہ ملک میں لاقانونیت پھیلائیں، لوگوں کو اٹھا کر ان کو بے لباس کرے۔ مسنگ پرسن، اس کی داستان الگ ہے۔ جہاں ہمارے صحافی جو اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے اور ایک کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یہ نہیں ہوگا۔ اور جنرل صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ معاف کر دے گا۔ مجھ پر جو ظلم ہوا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس آئین کے تابع کر دیں تو میں معاف کر دوں گا۔ ارشد شریف کی بہادر ماں، اس کے قدموں پہ میں جا کے پڑوں گا اور کہوں گا کہ دیکھو، تمہارے شہید بیٹے نے جو قربانی دی تھی، آج ہمارا آرمی کا جنرل عاصم منیر صاحب نے قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے پیغام اپنی تمام افواج کو 5-6 لاکھ کو دے دیا، ISI کو دے دیا کہ کسی طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوگی آج کے بعد۔ ملک کا ہر محکمہ یقین کرے، زندگی کی نئی سانس کے ساتھ اٹھ جائے گا۔ یہ خواب نہیں، ایک آدمی کو میں کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ اس قانون اور آئین کے مطابق اپنے آپ کو پابند کرے گا، جرم کرے گا، عدالتیں اس کو سزا دیں گی، یہ عدالتیں آپ کی ساری کھل جائیں گی۔ میرے وکلا، احتیاط کام کرنا شروع کرے گا۔ ساری اسمگلنگ جو ہو رہی ہے، اور پھر میں اس میجر آریہ کو کہوں گا کہ یہ پاکستان ہے جہاں ہر چیز ممکن ہے۔ مجھے یقین ہے ہماری صنعت، ہماری انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر ہوگی، اور میرا کوئی پاکستان کا بچہ جو اس وقت بے روزگار ہے، ڈگریاں ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے، اگر رول آف لا ہوگا، قانون کی پاسداری ہوگی، سب کے لیے ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کے مطابق، اللہ کے مینڈیٹ کے مطابق، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہم اس پاکستان کو اس ہندوستان کے مقابلے میں ایک خوشحال، پھلتا پھولتا ملک نہ بنا دیں۔ جنرل صاحب، مجھے کہنے دیجئے کہ آج میں نے کسی پہ کوئی تنقید نہیں کی، اور اس لیے نہیں کی کہ یہ پیغام آپ کو دینا بڑا ضروری تھا، اگر نہیں تو پھر پاکستان موجودہ صورتحال کے اندر نہیں رہ سکتا، جہاں نہ انصاف ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ الیکشن کمیشن ہے، نہ نیب ہے۔ اس لیے اس کو ہماری ایجنسیوں نے عملی طور پر ختم کر دیا۔ آج
FIR اس لیے نہیں کٹ رہی. آج سپریم کورٹ بھی عمران خان کو اس لیے کیوں نہیں کٹ رہی؟ کوئی انصاف نہیں دے سکتی کہ ایک چھوٹا جیسا طبقہ میری پاک افواج نہیں، اس لیے کہ پاک افواج اس سے میرے ملک کا فیوچر وابستہ ہے، لازم ملزوم ہے. چند تھوڑے سے لوگ 200-300 لوگ انہوں نے اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. کسی کی عزت محفوظ نہیں. اور اس کا واحد میرے لیے راستہ یہی تھا کہ میں دل کی گہرائی اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ ایک شخص کو دعوت دوں، اور اس کا نام ہے عاصم منیر، کہ اگر وہ اس آئین کے مطابق اپنے آپ کو سرنڈر کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ میرا پاکستان اور اس کے ادارے پھر خوشحال نہ ہو. کوئی وجہ نہیں کہ جب میں پھر کسی عدالت کے دروازے پہ اپنے ان وکلاء کی موجودگی کے اندر دستک دوں گا تو مجھے انصاف ملے گا. میں دیکھ رہا ہوں اس پاکستان کو کہ اگر میرے آرمی چیف نے میری اس مؤدبانہ گزارش کو مان لیا تو جوائنٹ چیف آف سٹاف، اس کے سارے کور کمانڈر، ساری ISI، مشکل کام ہے، لیکن پاکستان کو اوپر اٹھانے کے لیے، اس کے اداروں کو اٹھانے کے لیے، قانون کی حاکمیت کو، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ILF کی اس آواز کو بہتر کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. کہ میرا آرمی چیف جو اس ملک کا باشندہ ہے، جو میرے اس گاؤں کے اندر کاکور اکیڈمی کے اندر اس نے تعلیم اور تربیت کی اور اسٹیج تک پہنچا، آؤ مل کر ہم اس ملک کو بناتے ہیں. اور اس کا سرخیل میں آپ کو بناتا ہوں، دیکھتا ہوں پھر کس طرح پاکستان ترقی نہیں کرتا، کس طرح اس کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا اور رول آف لا کی حکومت ہوگی. اگر نہیں تو یقین کریں دنیا کا کوئی ملک بغیر قانون کی حاکمیت کے علاوہ نہ اس نے کبھی ترقی کی ہے اور نہ کرے گا. مجھے امید ہے کہ میری اس آواز کے اوپر، میری اس گزارش کے اوپر وہ ضرور عمل کریں گے، کیونکہ یہ ملک سانجا ہے اور یہ پاکستان ہے. میں تہہ دل سے ان تمام وکلاء کا شکریہ